We have today for you an esteemed panel that has been writing on these issues, either in the way of political economy or in the way of literature for many, many years now. We'll begin on my right here with Haris Gazdar. Those who have been reading on political economy, to those who follow political economy debates, he needs no introduction. I myself have been using many of your works in my classes at LUMS and other places, and on poverty especially, I think some of your work has been really fantastic. And following is Fahmida Riaz, again, I would say the iconic poet of progressive poet of Pakistan, the heir to the progressive writers movement, and I often call her Fahmida Khala because I've seen her since I was a young boy, talking about women's rights issues and so on at every conceivable forum that we can think of. And Sadika Salahuddin, who is a publisher and an activist, worked with the Aga Khan NGO Resource Center in the past and now is heading up her own resource center known as Indus Resource Center, dealing with over 100 schools, etc. And we will be joined hopefully soon by Urvashi Batalia, who is a feminist and a publisher. She was a co-editor of Manushi and also is on the editorial board of Zuban. And hopefully we should be joined by her soon. But before we begin today's session, and I call upon my esteemed panel to speak to you, I think it would be in order to observe a minute of silence for the victims of a horrible atrocity that has occurred in Quetta against the Hazara community, the Shia Hazara community, where 67 people have lost their lives. So with your permission, I would request that this House would observe a minute of silence. And I would also emphasize that at the entrance there are a group of young boys and girls who are handing out black armbands, and since they didn't prepare for armbands, they are taking a lot of electric tape, scotch tape, and putting it on arms. There's one on my arm here as well, which is covered up by my coat right now. That wasn't deliberate. But please do make yourselves, dispose yourselves to them so that you can also get a black armband. And it would be nice if the entire Karachi Literature Festival would express its solidarity by wearing black armbands against this violence and against this cruelty against the Hazara community. So if you will, let's observe a minute of silence. Thank you all for your patience and for remembering the victims of Hazara. Let's begin today's panel. I think the format that we'll roughly follow is that I'll invite each speaker from my right to, from my immediate right to my far right, in no specific order, because this is not a status game or anything, to speak for 12 minutes. And then with the remaining time of our session, then we'd invite the audience to ask questions and comments and criticisms, etc. And so I think without further ado, I'll hand it over to you, Haris, to give us some sort of perhaps a larger perspective on the feminization of poverty. Okay. Thank you very much. Outrage can be very productive, but there are times when it may not be. And the concept feminization of poverty arose, it came in the international development arena in the 1990s. It has a slightly older provenance. It actually means, it implies that women are disproportionately amongst the poor and that
that trend is deepening. Okay, so both of these things are part of how we might want to define feminization of poverty. I'm going to argue that this concept was a very important breakthrough in the discourse on policy. But if we don't pay attention to actual changes and are wedded to these concepts, then we might actually miss important sources of transformation that are ongoing in society. So the antecedent really is that observations from around the 1970s and 1980s in advanced industrial countries, which were undergoing important changes in their labor markets, as well as in their social welfare programs. If you recall, this was a period of economic crisis when a new economic orthodoxy had come to the fore. And it was, I suppose, if you want to have a face to it, it was Ronald Reagan in the US and Margaret Thatcher in England, who are basically rolling back social programs. And there was a huge concern that the bulk of the poor, a very large proportion of the poor, and a rising proportion of the poor were then women-headed households, single families, and households that didn't have any male dependents, because a lot of those families were the ones that were dependent disproportionately on welfare programs which had been rolled back. Now, in the 1990s, this concept made a migration to the developing world, and the Beijing summit was actually a very important landmark, and it became widely accepted that there was a feminization of poverty, which, again, let me reiterate, was supposed to mean that there are, of course, poor people everywhere, but women are disproportionately represented amongst the poor, and that process is deepening. Okay? Now, when we look at Pakistan or South Asia, I don't think there's any argument with that first contention, the fact that women are disproportionately amongst the poor. More so if we have an expansive idea of poverty. If poverty is not just about incomes, and also it's about health, it's about mortality, it's about education, it's about opportunities, then I don't think that sitting here in Karachi, we actually have to make a very difficult case that women are disproportionately amongst the poorest. So women are less educated in Pakistan, they have higher mortality rates, and they have fewer opportunities, economic opportunities. Now, having said that, is it true that the second part of the contention, that this process is deepening, is that true? And on that, actually, when we look at the numbers, and that's why, so we do have to look at numbers sometimes. I know this is a literature festival, and numbers are not very lyrical. But nevertheless, when we look at them, we find that according to most indicators, the trend is not a deepening of poverty amongst women. Okay? So it's a very clear observation. It comes across from a variety of sources, and it's true not just in Pakistan, but also in India. It's true in Bangladesh. So it's generally true in South Asia. If you look at Pakistan, Pakistan's gender inequality index, now these are just some kind of very prosaic terms, but they encapsulate certain kinds of data. So those indices have been improving at a faster pace than most countries in the world. So if you take the period, so Pakistan is still one of those countries where women are at a huge disadvantage. Nobody is saying they are not. In terms of education, in terms of mortality, in terms of health indicators, in all of these ways, women are at a huge disadvantage. Is that disadvantage widening? No. Is there evidence of it narrowing? Yes. So between 1990 and let's say 2010, we've had a narrowing of the disadvantage in education, in health, in fertility, and in a range of other indicators. I'm not going to actually bore you with particular numbers, but maybe I will a little bit. So in 1990, if we took primary education and said, well, for every 100 boys who are in primary school, how many girls are there? And there were 50. Now, the ratio is about 80. So there is still a huge gap. A gap of 20 is not a small gap. But if you say, is this gap widening? No, it's not widening. So I just want to end with a few points, speculative points perhaps, as to why this is happening.
And then finally, I'll just make one observation about this concept, feminization of poverty, and what do we do with it. One is that actually you have a slow but steady expansion of social programs. So I know that we are always outraged, and of course we should be outraged, that not enough is happening. But the improvements that we see, the slow improvements or the slow relative improvements, we can actually put most of them down to slowly expanding social programs. Very slowly expanding, but nevertheless expanding. So things like the lady health worker programs, very bad government schools, but nevertheless some expansion there. Expansion of private schools and teaching of boys and girls together in private schools. And more recent programs in social protection, like the Benazir Income Support Program, which is actually targeted at women. The broader point here is that this is not unique to Pakistan. Whenever you have an expansion of social programs, they actually have their own logic. And social programs, my contention is that they change the relationship between the state and citizens. Now, a state where social programs are very small is mostly a state, let's say it's a nation state which is pursuing nationalist goals, usually militaristic, usually strategic, and most of those are around masculinity. So my contention is that simply the slow but steady increase in social programs leads to some level of demasculinization of citizenship. Okay? So I'm going to posit this notion of demasculinization of citizenship alongside this notion of feminization of poverty. So finally, what do we say about feminization of poverty? I would say that outrage is a very productive thing. And at a moment in time, the kind of outrage that was provoked by this idea that poverty was feminized or was feminizing was a very important wake-up call for the international community, for governments, and for activists. Now, I think that at some point, that idea can become unproductive if we don't pay attention to actual change and the sources of that change. Thank you. Thank you, Haris. That was terribly brief, though. Haris, is it correct that about 70% of the world's poor are single mothers and are women? Is that statistic correct? That's just off the top of my head. You've done some work on this, is that correct? So there is very little empirical basis for that. That idea arose in the 1990s. But if you look at people who've tried to do empirical work, and what you have to do technically, what you need to do is to be able to compare data from across countries. Mm-hmm. And that's been very hard to do. Mm. So that statistic of 70%, it's based on a number of projections and interpolations. That's not even a problem. Mm-hmm. I think that we can begin with that. I think that most of us will actually not have a problem if we say that in any given moment in time, 70% or any you can take any arbitrary number literally, mm-hmm. of those people are X, Y, or Z. Right? Mm-hmm. The question is that feminization of poverty would mean that now from the 1990s to now, mm-hmm. that number should have constantly been increasing. Mm-hmm. Right? Now, there is actually virtually no evidence of that at all. Mm-hmm. So across the board, apart from important developed countries that have rolled back social programs, mm-hmm. okay, most developing countries, their social programs are either stagnant or they're increasing. It's a very interesting fact of the last 10 years that social programs across developing countries actually have been on the increase. Mm-hmm. So these programs that we have in Pakistan, like the Benazir Income Support Program, or this very important program there is in India, mm-hmm. the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Program, mm-hmm. these programs are not anomalies. These programs actually have been increasing across the board, in Brazil, in Mexico, all over the place, in South Africa. Mm-hmm. So we can accept that 70% figure, mm-hmm. although its empirical base is weak. Mm-hmm. What we can't accept is the idea that that 70% figure has actually been on the upward rise. Right, fair enough. But you do, the emphasis there being that single mothers and single women are the most vulnerable groups in society vis-a-vis poverty. Would that be, that's sort of the conclusion that's normally taken out of that, or at least that's the conclusion I take out of it. Would that be correct?
So this is, yes, my understanding of this whole concept is around single mothers, mostly in industrialized and highly urbanized societies, but not societies like India or Pakistan. In India and Pakistan, when we've tried to look at this many times, when we do poverty analysis, that is there a difference between male and female headed household in terms of their poverty ratios? And we really don't find it. In fact, we often find evidence to the converse, for strange reasons. A lot of the households that you survey that come up as female-headed households at the time of survey are those where the men have gone abroad or they have gone to a city to work. And remittance-receiving households are often amongst the less poor in their community contexts. Very interesting. I think we'll get ایک خاتون کا اور ایک feminist perspective اور ایک literary perspective لیتے ہیں. Over to you, family. ادھر سے بٹن دبانا. شکریہ. تو عزیز دوستو، یہ جو بات کر رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ایکچولی یہ تو ٹھیک ہے کہ فیمینائزیشن آف پاورٹی کو ایک موضوع بنایا جائے، مگر میرے اپنے جو پرسیپشن ہے ہمارے حالات کے مطابق تو عورتیں جو ہیں وہ کوئی خاندان سے علیحدہ تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں. پورا خاندان غریب ہوتا ہے اور اس میں عورت بھی غریب ہوتی ہے، اور عورت پر دوسرے مظالم ہیں، اور عورت کی امپاورمنٹ کے بارے میں ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، مگر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک خاندان تو جیسے کہ غریب نہیں ہے مگر اس کی عورت غریب ہے. تو مگر یہ جو طرح طرح کے ہم لوگ بناتے ہیں نا فارمولیشنز اس کو جینڈر سے ریلیٹ کرنے کے لیے، وہ بے شک بہت کارآمد بھی ہیں. دیکھیے پاورٹی کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہندوستان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ کی، ان میں سب سے زیادہ اہم اور اچھی مانی جانے والی رومیلا تھاپڑ کی کتاب ہے. اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. اس کتاب کے مطابق یہ جو 17 سینچری تک کی بات ہے، ہندوستان کا کسان کے پاس زیادہ کھانے کو تھا بنسبت یورپین کسان کے. اس کے پاس زیادہ کپڑے پہننے کے لیے تھے بنسبت یورپین کسان کے. اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آخر کیسے آئی اور کس طرح سے آئی، اس کی وجوہات آپ کو، اور پاورٹی کہاں سے شروع ہو گئی اس ملک میں، اس پوری دھرتی پر جہاں پر یہ پہلے نہیں تھا، اور یہاں کا کسان کے پاس کھانے کے لیے بھی زیادہ تھا، اور وہ رہتا تو تھا وہ ایک جھونپڑی میں ہی، لیکن وہ اس کی ضروریات کے مطابق کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی تھی، اور مٹی کے بنے ہوئے مکان تھے جو کہ موسم کے لحاظ سے درست تھے، اتنے غلط نہیں تھے وہ، اور ان میں چھپر ہوتا تھا جو کہ اچھا تھا، ان کو بارش سے محفوظ بھی رکھا کرتا تھا، ان کی ضروریات کے مطابق تھا. جب انگریز آئے اور انہوں نے جو ہے ایک نظام سنبھال لیا یا لے لیا، اس کے بعد جو ان کا ٹیکسیشن تھا وہ کہیں زیادہ بڑا تھا، اور اس میں انہوں نے اس سے پہلے بھی جو مغل چل رہا تھا، یعنی پروفیسر حبیب وغیرہ نے لکھا ہے، جو مغل سسٹم تھا ریونیو کلیکٹ کرنے کا، جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پاورٹی کے ساتھ کسانوں کی، تو وہ اپنی طور پر کافی اچھی طرح سے ہی چل رہا تھا، اور اس کے اندر لگان جمع کرنے والے لوگ تھے. لیکن انگریزوں نے آ کر اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور ایک لوٹ مار کا طریقہ ایسا قائم کر دیا کہ اس کے اندر آپ کو یہاں کا کسان بہت زیادہ غریب نظر آنے لگا، اور وہ ہو گیا غریب. اس سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کیا گیا. ساتھ ساتھ کیا اس کے بعد اسی زمانے میں تو کال بھی پڑے، وہ کال بھی مصنوعی تھے، اور حد سے زیادہ جو جس کو کہنا چاہیے مثال کے طور پر جب کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے بنگال میں ایک بہت بڑا کال مصنوعی طور پر اس طرح ہوا کہ سارا کا سارا چاول اٹھا کر لوگ لے گئے. اس طرح سے لوگوں میں بھوک مری، غربت اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہی آتا ہے، یعنی کہ جو انگریز کا کوئی 200 سال کا دور ہے وہ مسلسل ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ غربت کو بڑھاتا رہا ہے. ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ پہلا دور شروع ہوتا ہے جب کہ گاؤں سے لوگ آنے لگے شہروں میں.
गांवों से शहरों में आने वाले लोग गुर्बत की एक जीती जागती मिसाल बनकर रह गए. उनके तन पर कपड़ा नहीं होता था, उनके पास पूरा खाने का, वो मजदूरियां मांगने लगे ना. और साथ साथ भिखारी, जो भिखारियों की एक बहुत बड़ी हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शुरू हुआ है, जो गुर्बत की सामने आंखों में नज़र आने वाली मिसालें हैं, वो शुरू हुई हैं इस पूरे ये जो माइग्रेशन था, जो कि इनेविटेबल था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मिल नहीं पा रही थी और टैक्सेशन की वजह से उनका बुरा हाल हो चुका था. इन सब के साथ हुआ वो लोग शहरों की तरफ आए और शहरों में भिखारियों की तादाद और भीख मांगने वालों की और बिल्कुल गरीब लोगों की, जो कि इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, इसमें औरतें भी शामिल थीं, इसमें मर्द भी शामिल थे और ज़्यादातर जो जवान मर्द थे वो इस तरफ आते गए. तो ये एक गुर्बत का जो है वो एक माइग्रेशन जो थी, जो कि लाजमी बन गई. लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ जब आए तब गुर्बत आई. उसके बाद फिर अब आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस आई है तो उस वक्त इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो हालत थी वो यही थी कि इसमें एक तो एलिट क्लास थी, बिल्कुल मिडिल क्लास छोटी मोटी, हिंदुस्तान जो हिस्सा हिंदुस्तान बन गया वहाँ ज़रा ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन जो पाकिस्तान में आया वहाँ तो बिल्कुल जैसे कि थी ही नहीं. और यहाँ पर जो एक बेगार का सा सिस्टम था, तो किसान तो बहुत ज़्यादा गरीब थे. आप गुर्बत को आप क्या कहेंगे, बहुत से लोग जो हैं वो पूरी ज़िंदगी किसान जो हैं वो तो अध बटाई पर भी उनको आधी बटाई नहीं मिलती थी. गुर्बत के जो है वजह वो इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है. हम इस बात को जो है वो आदाद शुमार के ज़रिए अपनी नज़र से ओझल नहीं कर सकते हैं. तो इसके साथ ही यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिंध के अंदर तो बिल्कुल नहीं दे, ये जो है जागीरदारी निज़ाम तो ख़त्म ही नहीं हुआ. हिंदुस्तान के अंदर जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म तो बेशक किया गया, लेकिन जो कि निचला तबका था वो उसकी गुर्बत में कमी नहीं आई, उसके बावजूद कमी नहीं आई. वो लोग ढुल ढुल कर शहरों की तरफ आते रहे और जो वहाँ पर थे वो वैसे ही रहे. आपको वहाँ का किसान आज भी नंगे पैर चलता हुआ नज़र आता है. हिंदुस्तान के गांव में किसी को भी जाकर देखें, उसके पैर में जूता नहीं है, उसके पास बदलने के लिए जो है वो कपड़ा भी शायद एक ही जोड़ा है, उसको धोकर और कर लेता है. तो ये गुर्बत वहाँ पर किसी भी तरह इसलिए कम नहीं हो सकी. आपको ये नज़र आ सकता है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है वहाँ वो बिल्कुल एक ख़ास क्लास के लिए हुई, अपर क्लास के वास्ते हुई है या तो एक मिडिल क्लास के लिए हुई है. पाकिस्तान में तो हालात और भी दूसरी तरह के हो गए. पाकिस्तान के अंदर तो आप अगर देखें तो यहाँ पे तो जागीरदारी निज़ाम भी ख़त्म नहीं किया गया, किसी किस्म का लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, और उसके साथ जो है वो बिलाखिर गाँवों से लोग ढुल ढुल कर और शहरों की तरफ आने लगे और यहाँ पर उनके जो है गुर्बत का सामान जो है और ज़्यादा बढ़ता गया. साथ साथ भिखारियों की जो है वो एक तादाद वो हद से ज़्यादा बढ़ती चली गई. तो ये सब कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो कि यहाँ पर हुई. अब ये लोग कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भाई स्लो प्रोग्रेस है सोशल प्रोग्रेस. देखिए इस पर मज़ीद सोचने की ज़रूरत है कि जो सोशल प्रोग्रेस है क्या वाकई उसके नतीजे में क्या वाकई गुर्बत कम होती है या गुर्बत और बढ़ जाती है उसकी वजह से. क्योंकि सोशल प्रोग्रेस जो है वो महज एक गांव के लिए होती है, मतलब एक तबके के लिए होती है. इस तरह से नहीं है कि आप जो हैं वो हर एक के लिए. उस सोशल प्रोग्रेस के नतीजे में तो आप हो सकता है इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड कि ये बढ़ रही हों चीज़ें. तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि आप में से वो तमाम लोग जो चीन गए हैं, मिसाल के तौर पर हमारा प्यारा दोस्त है, मसलन मैं तो गई हूँ वहाँ. देखिए चाइना और ये हमारा सब कॉन्टिनेंट एक ही वक्त में आज़ाद हुआ था, यानी बैरूनी तसल्लुत से. मैं जब वहाँ थी तो जहन में हर वक्त, यानी जहन तो मिलाता है ना, मसलन हमारा सब कॉन्टिनेंट और चाइना, ये क्या वजह है? चीन में क्यों नहीं गुर्बत नज़र आ रही? कहीं भी किसी जगह नहीं है. कोई भिखारियों की भीड़ नहीं है वहाँ की सड़कों पर.
وہاں کا کسان میں نے دیکھا جو کہ آپ کو بھوکا ننگا نہیں نظر آ رہا ہے, ننگے پیر چلتا نہیں نظر آ رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم لوگ جو کہ سارے وقت بیٹھ کر اور ورلڈ بینک کے اور جو ہے IMF کے نسخوں کو یاد کرتے رہتے ہیں, تھوڑا سا یہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں ہم کہ وہ کیا طریقہ تھا جس سے کہ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر ہم لوگ کا کمیونسٹ ریولوشن لے آئیں, وہ تو ہم فی الحال نہیں لا سکتے, کوئی ہمارے پاس آبجیکٹو فورسز نہیں ہیں اس کے لیے. آبجیکٹو کنڈیشنز تو ہیں مگر سبجیکٹو فورسز نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کیا اقدامات کیے, وہ میتھڈ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ کیا اقدامات تھے جن کی وجہ سے وہاں پر آج ہم کو نہیں نظر آ رہی ہے پاورٹی. ختم کر دی ہے پاورٹی, جڑ سے ختم کر دی ہے. نہ بھکاریوں کی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ ننگے پیر انسان نظر آ رہا ہے, اور عورت کی بھی ایمپاورمنٹ اپنی طرح سے ہم سے بہت زیادہ ہے. ہیلتھ کیئر ہے لوگوں کے لیے, کس طریقے سے کیا گیا ہے. وہاں پر جو ہیں وہ 2 سال کا کورسز کر کے اور ایسے ڈاکٹرز بنائے گئے ہیں جو عام لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں ہیں جن کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہوں. لیکن گاؤں گاؤں میں یہ چیزیں تو ہوئی ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو انالائز کرنے کے آج ہم جس مقام پر ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ کمیونزم لے کر آیا جائے وغیرہ, اینڈ فار اٹس اون ریزنز. لیکن وہ میتھڈز آج میں ڈاکٹر یہ اپنے عارف حسن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مکانات بنائے جائیں اور اس طرح کے. یہی سب کچھ تو ہوا تھا, سوشلزم نے یہی سب کچھ تو کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مکانات جن میں کوئی عالیشان جو ہے چیزیں نہیں ہیں وہ سب کے بغیر بنائے جائیں. تو وہی چیزیں ہم لوگ ان کو کرنے کی کیوں نہیں سوچ سکتے؟ شاید ضرورت اس بات کی ہے. شکریہ. جی فہمیدہ جی, آپ نے بڑا مزیدار ایک انالیسس پیش کیا, اور مجھے آپ نے وہ حبیب جالب کا شعر یاد دلا دیا کہ چین اپنا یار ہے اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین کی غربت کا سوال طبقاتی سوال سے اور معاشی نظام کے سوال سے علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. کیا میں آپ کی بات درست سمجھاؤں؟ دیکھیے, خواتین کی غربت جو ہے اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کر کے دیکھیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو ہیلتھ کیئر نہیں ہے, تو دیز آر سوشل سسٹمز نا, کہ لڑکیوں کو ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جاتا. لیکن غالباً غربت اپنی جگہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور آئی ڈونٹ نو آپ خواتین کی امپاورمنٹ کو غربت سے ریلیٹ کریں. دیکھیے, ایک ایسا معاشرہ ہے ویسٹ کی نظر میں جو ہر انسان کو ایک کنزیومر سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ عورت کتنی کنزیومر ہے, کتنی بڑی اس میں کتنے پیسے اس کو ملتے ہیں, کیا وہ چیزیں خرید سکتی ہے یا نہیں خرید سکتی. تو ان سب باتوں کی طرف وہ دیکھتا ہے. لیکن جہاں تک کہ ہیلتھ کیئر وغیرہ کا تعلق ہے, کچھ سوشل سسٹمز ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا تعلق اکنامکس سے نہیں بنتا ہے, اس کا تعلق تو آپ کی اپنے ذہن سے بنتا ہے. ہمارے ملک میں جہاں عورت کو قتل کرنا بھی بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے, یعنی باقاعدہ سے لوگ کہتے ہیں, وہ جاگیردار جو آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پختون ولی ہے. کس نے کہا؟ اجمل خٹک نے کہا کہ یہ تو کہ اسما جہانگیر کے دفتر میں جو ہے ایک عورت کو مار ڈالا اس کے باپ نے آ کر, کیونکہ اس نے طلاق لے لی تھی, جو کہ ایک اسلام کے مطابق ایک صحیح کام ہے, اس کی تو اجازت ہے. اس پر جب وہ کہتے ہیں کہ پختون ولی, جب کہ یہ اپنے کوئٹہ کے اندر 3 عورتوں کو, ایک لڑکی خود شادی کرنا چاہ رہی تھی, اس کو, اس کی ماں کو, اس کی بہن کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جس آدمی نے یہ کیا تھا اس کو ہماری گورنمنٹ نے جو ہے اس کے لیے ایک جاب کریٹ کی اور اس کو ایک منسٹر بنا دیا, اس شخص کو منسٹر بنا دیا. تو وہاں پر تو یہ اس کا تعلق اکنامکس سے اتنا ڈائریکٹلی نہیں ہے, اس کا تعلق تو اس مائنڈ سیٹ سے, بربریت کا ایک مائنڈ سیٹ جو کہ
بتا رہی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو تو آپ کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا. عورت کے ساتھ عورت کیوں زیادہ ڈس ایمپاورڈ ہے, اس میں آپ کو ہزاروں برس کی جو ہے وہ بے انصافی جو کہ چلی آ رہی ہے وہ نظر آئے گی. لیکن جہاں تک پاورٹی کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ایک اکنامک نظام کے بارے میں ہی سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. صادقہ, آپ کی طرف آتے ہیں. فیمنائزیشن آف پاورٹی, آپ بھی کچھ اس پہ روشنی ڈالیں ان لائٹ آف جو آپ نے ایز این ایکٹیوسٹ کام کیا ہے. جی شکریہ بہت بہت. میں جیسے کہ میرا تعارف کرایا گیا تھا, نہ میں ریسرچر ہوں نہ میں ایکیڈیمکس سے میرا کوئی تعلق ہے. میں ایک گراس روٹ ورکر ہوں اور میں اپنے بہت پیارے بہت عزیز صوبے سندھ میں کام کرتی ہوں, اس کے دیہی علاقوں کے اندر. اور جو کچھ میں کہوں گی وہ وہی ہے کہ جو اس محبت میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور جو میں نے دیکھا ہے. وہ کوئی بہت خوش کرنے والی کہانیاں نہیں ہیں, اداس کرنے والی کہانیاں ہیں. ان میں کہیں کہیں نا امیدی بھی نظر آتی ہے, بلکہ اکثر نا امیدی نظر آتی ہے, مگر بہرحال وہ ہمارے دل سے قریب ہیں. تو ساؤتھ ایشیا کو تو پورے کور نہیں کیا جا سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ ساؤتھ ایشیا کے ایک بہت بڑے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ساؤتھ ایشیا کے بہت سارے علاقوں کے اندر وہی ہو رہا ہے جو ہے. بات شروع ہوئی تھی جو حارث نے ڈیفینیشن سے کی تھی کہ فیمنائزیشن آف پاورٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی تعداد, اس میں اگر ہم پور کی بات کریں, غریبوں کی بات کریں, تو اس میں خواتین اپنے پروپورشن سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک حصہ ہے اس کا, جو اعداد و شمار کا حصہ ہے وہ ایک ہے. اور جو دوسری بات جو فہمیدہ نے جس بات پہ ختم کیا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاورٹی کو اور جو باقی رائٹس والا ایشو ہے اس کو الگ الگ کیا. میں اسے الگ نہیں کرتی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاورٹی بنیادی طور پہ ڈینائل آف ہیومن رائٹس ہے, اور ہم اس کو صرف اعداد و شمار میں, روپے پیسے میں نہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے, میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گی, کہ جس کا شاید پلاننگ کمیشن کو احساس نہیں ہے, لیکن ایک عام عورت کو اور ایک عام مرد کو یہ معلوم ہے کہ پاورٹی کا مطلب ڈینائل آف ہیومن رائٹس ہے. میں کام کرتی ہوں, جیسے میں نے کہا, سندھ میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا بہت کام کرنے کی. جب مجھے یاد ہے کہ میں 18-20 سال پہلے میں نے اندرون سندھ میں جانا شروع کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں مسائل ہیں کیا, تو میں بھی انہی مفروضوں کو لے کے گئی تھی, جیسے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے مفروضے ہوں, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں تو اویئرنیس نہیں ہے, کیوں انہوں نے اتنے بڑے بڑے خاندان پیدا کیے ہیں, کیوں بچوں کو اپنے لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے وغیرہ وغیرہ. تو شاید میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میں جاؤں گی اور پھر میں ان ایشوز پہ بات کروں گی. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں, پہلی میٹنگ میری ایک گاؤں میں خیرپور کے ہوئی, عرب سولنگی میں, جہاں 50-60 خواتین میری وہاں پہ موجود تھیں, کیونکہ وہاں کے مردوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ آ کے ہماری خواتین سے بات کریں. اور میں بہت حیران ہوئی کہ وہ جو خواتین تھیں وہ بڑے خاندانوں سے عاجز تھیں, ان کو بڑے خاندان اور پاورٹی کے رشتے کا علم تھا. مرد جو تھے وہ انڈیفرنٹ تھے, خواتین چاہتی تھیں کہ کسی طرح وہ اپنے خاندانوں کو محدود کریں, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جائیں, کس سے مشورہ کریں اور کس سے بات کریں. تو اصل مسئلہ جو تھا وہ جو گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں, وہ سروس ڈیلیوری جو صرف غریبوں کے لیے اب رہ گئی ہے, کیونکہ امیروں نے تو گورنمنٹ کو چھوڑ ہی دیا ہے, وہ تو اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی اور پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کرتے ہیں. تو وہ سروس ڈیلیوری, وہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو وہ سروس ڈیلیوری کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اور میں جو اپنے تھوڑے بہت کنیکشنز یہاں سے لے کے گئی تھی, میں نے پوری کوشش کی کہ اگر یہ خواتین اتنی انکلائنڈ ہیں, اور میں یہ حیران تھی کہ اس اویئرنیس کے باوجود حکومت جو ہے وہ اب بھی پاپولیشن پلاننگ کا جو ان کا ادارہ ہے اس کے اندر موٹیویٹرز کو رکھتی ہے, جبکہ موٹیویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنے کی ہے. تو میں یہ حیران تھی کہ ان خواتین کو یہ مسائل کیوں ہیں, اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں اس ادارے سے ان عورتوں کا رشتہ جوڑ سکوں. میں ناکام رہی, کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنے ریزنز ہیں. گورنمنٹ ہمیں پیٹرول نہیں دیتی, ہم گاؤں میں کیسے جائیں, ہم فلاں کیسے جائیں, یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور یہ سروس ڈیلیوری آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. یہ سروس ڈیلیوری جو ہے
یہ ایجوکیشن میں مجھے یاد ہے جب میں شروع میں گئی تو میں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے اسکولوں میں بڑے بڑے تالے، جہاں آپ اندر کی طرف جانا شروع کر دیں تو لڑکیوں کے اسکول آپ کو بند نظر آتے ہیں. اور جب میں نے پوچھا، مجھے یاد ہے کوڈجی کی جو تحصیل افسر تھیں ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں یہ اسکول بند کیوں ہے، کیا ایسا ہے کہ یہاں آپ کو ٹیچرز نہیں ملتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھی ویکنسی نہیں ہے. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپا یہاں بہت ساری ٹیچرز میری ایسی ہیں جن کی میں نے کبھی شکل نہیں دیکھی، ان کے شوہر پہلی تاریخ کو آتے ہیں اور تنخواہ لے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حارث جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، چیزیں بدلی ہیں، اب شاید ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، آئی کوڈ بی رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بدلی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی پش ہو گئی ہیں. مثلاً آپ کو میڈیا کی وجہ سے یا این جی اوز کی وجہ سے آپ کو اب ہائی وے کے قریب جو اسکول ہیں وہ ٹھیک ٹھاک آباد نظر آتے ہیں، لیکن آپ اندر کی طرف جانا شروع کر دیں کہ جہاں کوئی جاتا نہیں ہے عام طور پہ، تو صورتحال کچھ اتنی بدلی نہیں ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے جو ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھی اور جو میڈیا کے کیمرے کی آنکھوں نے ہمیں دکھایا، جو 2010 کا سیلاب تھا جس سے بڑی تباہی میں نے اب تک دیکھی نہیں تھی اس طرح کی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو 17 سال سے جا رہی ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ مجھے علم ہے کہ وہاں پہ غربت کیسی ہے اور لوگ کس طرح، مجھے لگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا جس حال میں وہ لوگ نکلے، کیونکہ وہ دور افتادہ علاقوں سے نکلے تھے، وہ ہائی وے کے قریب نہیں تھے، وہ دریا کے قریب تھے، وہاں سے نکل کے آئے تھے. تو وہاں وہ جو لوگ آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے، تو ان لوگوں کے پاس تو لگتا ہے کہ سروس جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہ کبھی چھو کے بھی نہیں گزری. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. ہم نے خیرپور میں ایک ٹینٹ سٹی چلایا 2 مہینے کے قریب، 195 خاندان اس کے اندر ہمارے ساتھ تھے اور ان کی میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہوا. ان خاندانوں کو قریب سے دیکھا، ان سے گفتگو کی. 18 ڈیلیوریز ہمارے اس دوران میں 2 مہینے میں ہوئی. ایک عورت، اس کا 17واں بچہ پیدا ہوا اور نہ ہیلتھ کا ان کو پتہ تھا، نہ ان کو کوئی پاپولیشن ویلفیئر کا پتہ تھا. ایک عورت، اس کا 10واں بچہ پیدا ہوا. میں ایک آئرش جرنلسٹ آئی تھی، اس کو لے کے میں ٹینٹ سٹی کے اندر گئی اور وہاں وہ بچہ نومولود تھا. تو اس عورت نے، جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ کون سا بچہ ہے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی 9. تو اس کی بڑی ایک بچی وہاں پاس کھڑی تھی، اس کی بیٹی، اور اس نے کہا نہیں اماں یہ 10واں ہے. پھر اس نے گنوایا کہ کتنے بچے. تو یہ تو صورتحال ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ٹینٹ سٹی کے اندر جہاں 195 خاندان تھے، ہم نے 3 ٹیمپرری لرننگ سینٹرز کھولے ہوئے تھے. اس میں 156 بچے تھے اور ان 156 بچوں میں سے صرف 27 بچے، وہ بھی بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، سندھ کے وہ بھی نہیں تھے. ان بچوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی اسکول میں جاتے ہیں. باقی بچوں نے بلیک بورڈ، ٹیچر، کتاب پہلی دفعہ دیکھی تھی. ان کے علاقے میں سارے اسکول بند پڑے تھے. وہ جب بھی بند پڑے تھے وہ آج بھی بند پڑے ہیں، کیونکہ میں اس کے سیلاب کے بعد بھی کچھ گاؤں میں گئی، کیونکہ ان لوگوں سے ایک لگاؤ ہو گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے. شکارپور کے گاؤں میں وہ اسکول اسی طرح بند پڑے ہوئے ہیں. تو صورتحال جیسے میں نے کہا کہ وہ تھوڑی سی پیچھے کو کھسک گئی ہے. شاید ہائی ویز کے اوپر کچھ بہتر ہو گئی ہے، لیکن حالت جو ہے وہ ہے بہت بری. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ پروجیکٹ پروپوزل لکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے دادو میں 10 گاؤں کے اندر ایک سروے کیا جس میں ہم نیڈز اسیس کر رہے تھے کہ لوگوں کی کیا لائیولیہوڈ کے کیا ایشوز ہیں. تو ہم نے 525 لوگوں سے بات کی جس میں آدھی خواتین تھیں اور آدھے مرد تھے. اور جو کچھ اس میں فائنڈنگز آئیں، ایک تو یہ کنفرم ہوا کہ 72% لوگ جو تھے وہ ان کا دار و مدار ابھی بھی زراعت کے اوپر ہے. جو باقی 28% بچے تھے تو ان میں کوئی پیٹی شاپ کیپر تھے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے والے لوگ تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان 525 میں سے کوئی ایک بھی ٹیکنیکل اسکلز والا شخص ہمیں نہیں ملا کہ جس کے پاس کوئی فارمل سرٹیفکیٹ ہو، کوئی الیکٹریشین ہو، کوئی میسن ہو، کوئی اس طرح کا اس نے کام کیا ہو کہ وہ کوئی متبادل
بندوبست کر سکے اپنے لائیولیہڈ کا. اس طرح کا نہیں تھا. زمین کی جو ہولڈنگز کا کہ یہ زمین ہے کس کی جس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ٹینٹ سٹی میں بھی سروے کیا تھا اور اس کا پھر ہم نے بعد میں کچھ بڑے لوگوں کے سامنے ذکر بھی کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ 195 اگر خاندان ہیں تو اس میں سے سوائے 3 کے باقی تمام لوگ دوسروں کی زمینوں پہ کام کرتے تھے. ہم نے پورا ڈیٹا بیس بنایا کہ آپ کس کی زمین پہ کام کرتے ہیں, تو وہاں سارے اسمبلی ممبرز ہارے ہوئے اور جیتے ہوئے ان کے نام اس کے اندر موجود تھے کہ جہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں, تو وہ ان کے وڈیرے تھے. لیکن یہ جو میں دادو کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں جب ہم نے زمین کی بات کی تو اس زمین میں یہ ہوا کہ شاید 114 لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھوڑی بہت ان کے پاس زمین ہے, لیکن وہ ان کے نام پہ نہیں تھی. اور صرف 2 خواتین تھیں جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے نام زمین ہے. اس کے علاوہ کسی خاتون کے نام 525 میں سے کسی خاتون کے نام اب وہاں پہ زمین نہیں تھی. اور زمین کیوں نہیں ہے, وہی کرپشن کی کہانی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام وہ زمینیں ہیں وہ مر کھپ گئے. اب لوگوں کے پاس زمین پہ کرتے ہیں کھیتی باڑی, لیکن ان کے پاس کاغذ نہیں ہے. اور اگر وہ کاغذ نہیں ہے ان کے پاس, اور اس کاغذ کا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس کاغذ کو لیں کہاں سے, اور اگر وہ لیتے ہیں تو شاید کرپشن میں زیادہ پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو زمین کی مالیت ہے, تو وہ سوچتے ہیں اسی طرح گزارا ہو جائے. لیکن اس سے جو محرومی ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ محرومی یہ ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سارے کریڈٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ ہر طرح کی آسانیوں سے کہ جہاں وہ کولیٹرل پہ یوز کر سکتے ہیں اس کاغذ کو, وہ استعمال نہیں کر سکتے. اور ہوتا یہ ہے کہ بڑا زمیندار تو جاتا ہے سستے کریڈٹ کے لیے جو گورنمنٹ کا لیتا ہے, اور جو چھوٹا جو کسان ہے وہ منی لینڈر کے پاس جاتا ہے. اور منی لینڈرز کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں کہ وہ کس طرح کا استحصال اس کے اندر کرتے ہیں. پھر لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ خواتین کیوں نہیں اپنے زمین لیتی ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے کلچر میں جو بہن زمین مانگے اس کو ڈائن کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھائیوں کو کھا جائے گی, یہ اس طرح کی. تو وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ کبھی کلچر کے نام پہ اور ٹریڈیشن کے نام پہ اور کبھی مذہب کے نام پہ جو حقوق مردوں کو حاصل ہیں وہ بھی خواتین کو حاصل نہیں ہیں. ایک تو مردوں کو بھی بیچاروں کو کیا حاصل ہے, لیکن جو کچھ بھی صورتحال ہے وہ خواتین کو بھی حاصل نہیں ہے. اور پھر آپ اس ساری روشنی میں جب مارکیٹنگ کا بھی, ایگریکلچر مارکیٹنگ کا بھی یہی حال ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سپورٹ پرائسز گورنمنٹ نے بڑھا دی, گندم کی بڑھا دی تو چاول کی بڑھا دی. اس سپورٹ پرائسز کو اگر آپ غور سے جا کے دیکھیں کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے, تو چھوٹے جو کسان ہیں ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جو پروکیورمنٹ آفیسرز ہیں, جو فوڈ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ادارے, وہ بوریاں پوری 100 بوریاں 200 بوریاں یہ بڑے زمینداروں کو دے دیتے ہیں ٹھپے لگا لگا کے. وہ وہاں سے بھر کے اپنی چیزیں دیتے ہیں, چھوٹے آدمی کو وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی. تو جو بھی گورنمنٹ کی تھوڑی بہت رعایتیں جو ہم سنتے ہیں وہ اس کا جو فائدہ ہے وہ وہاں تک جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتا. اور اس ساری روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن نے کس طرح ڈیفائن کیا پاورٹی کو, تو وہ پاورٹی جو ہے وہ ہمیشہ کیلوریز انٹیک میں یا انکم میں یا انہی چیزوں کے گرد وہ گھوم رہی ہوتی ہے پاورٹی کی ڈیفینیشن. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب پاورٹی کی جو کیلوریز انٹیک کو گورنمنٹ نے بدلا تھا کہ 2500 کی جگہ انہوں نے کہا تھا نہیں 2500 نہیں ہے, یہ 2350 ہونی چاہیے, تو آپ ایکسل شیٹ میں ایک سیل نمبر بدل دیں 10% پاورٹی اسی وقت ختم ہو گئی تھی, کم ہو گئی تھی. تو اگر پاورٹی کاش کے اتنی آسانی سے کم ہو جایا کرتی کہ ہم ایکسل شیٹ کے اوپر اس کو بدل دیا کرتے, لیکن بہرحال دس از ہاؤ اٹ از. تو پھر ایک طرف تو پلاننگ کمیشن کی یہ ڈیفینیشن ہے, اور دوسری جانب جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ عورتیں اور مرد جب آپ کمیونٹی سے بات کریں وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ دس از ڈینائل آف ہیومن رائٹس. وہ فائنینشیل ایسٹس کی, مٹیریل ایسٹس کی ان کی بات ہی نہیں کرتے. جب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تم اپنی حالت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو, جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہمارے لیے سوچنے کے قابل ہیں. ایک ریسرچ ہوئی تھی پارٹیسپیٹری اسسمنٹ آف پاورٹی, جس میں کافی اچھے لوگوں نے شرکت کی تھی. وہ بہت اچھی چیز انہوں نے بتائی تھی کہ جس طرح لوگ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں محروم ہیں, فقیر ہیں, ذلیل ہیں, بلکہ صفا فقیر
اپنے آپ کو کسی اس پہ کہتے ہیں مسکین ہے. اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس میں ولنریبلٹی, جس میں پاور لیس ہونا, جس میں ہیلپ لیس ہونا, جس میں ڈسپیئر, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس میں صرف کیلری اور انکم انٹیک کی بات نہیں ہوتی. اور پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اور آپ جو امیر لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, تو وہ فوراً آپ کو پہلی چیز جو میں نے ہمیشہ دیکھی ہے وہ ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں وہ ہیں کہ جن کی پولیس تک ایکسیس ہے. کیونکہ جو پولیس اور مختار کار اور ان سب کا جو آپریشن ہے, وہ آپریشن جو ہے وہ بھی ان کی پاورٹی میں بہت شدید اضافہ کرتا ہے. اور ان کا خیال ہے کہ جو بیٹر آف لوگ ہیں وہ ہیں کہ جن کی ایکسیس ہے پولیس تک. تو لوگوں کو سب یہ چیزوں کا پتہ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جیسے فہمیدہ نے کہا بالکل صحیح ہے کہ خاندان غریب یا امیر ہوتے ہیں, آپ اس میں عورتوں مردوں کو الگ نہیں کر سکتے. لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں کہ ان خاندانوں میں بھی اور ان طبقات کے اندر بھی عورتیں زیادہ محروم ہوتی ہیں. اور زیادہ محروم اس لیے ہوتی ہیں کہ جو تھوڑے بہت ہیومن رائٹس جو لوگوں کو ملے ہوئے ہیں وہ بھی عورتوں کو, جیسے میں نے کہا کہ کبھی کلچر کے نام پہ اور کبھی ریلیجن کے نام پہ, وہ بھی ان سے چھین لیے جاتے ہیں. تو یہ پوری کہانی ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جو تعلیم ہے اس کا وہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اکنامک امپاورمنٹ کا خواب دیکھنا بھی غلط ہے. کیونکہ یہ صرف 1,000 روپے مہینہ پانے سے کبھی اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہوگا. تعلیم ہے کہ جو آپ بیسک اگر ایک ایجوکیشن کا رائٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر باقی رائٹس لینے کے خود قابل ہو جاتے ہیں. اور اسی سے لوگ ڈرتے ہیں. ہم نے ایک سروے میں خواتین سے بات کی اور ہم نے ایک بے وقوفی کا سوال ان سے پوچھا. ہم نے کہا بھائی آپ لوگ صحت اور تعلیم کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ایک عورت نے کہا کہ ہم کیا جانیں, ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ میرے ملک کی حقیقت ہے, یہ میرے صوبے کی حقیقت ہے, اور یہ کافی حد تک ساؤتھ ایشیا کی حقیقت ہے. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ جی. زمین, تعلیم اور صحت کی سہولیات کا آپ نے جو ناطہ رشتہ جوڑا ہے بڑا زبردست تھا. میرا خیال ہے میں اپنا سوال جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں, اور وقت کی قلت کی وجہ سے آڈینس کی طرف ہم جاتے ہیں. اور بہت سارے سوالات اس طرح کرتے ہیں کہ 3 سوال ہم ایک گو میں لے لیں گے, اور اسسٹنٹ جو ہیں وہ آپ کو مائک پکڑاتی چلی جائیں گی. تو ویل اسٹارٹ رائٹ دیئر ان دیٹ رو. ٹھیک. السلام علیکم. کافی تفصیلی اور بہت عمدہ گفتگو ہوئی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت اطمینان ہے اس بات سے کہ پرابلم کو بہت واضح طور سے بتا دیا گیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر پینل میں سے اور یہ بتایا جائے کہ صاحب ڈائریکشنلی, ظاہر ہے اس کو ہم حل تو نہیں کر سکتے مسئلے کو یہاں بیٹھ کے, تو ڈائریکشنلی کیا اقدامات اٹھانی چاہیے پرائیورٹی وائز, وہ بھی اگر آپ کی طرف سے ہمیں آ جائے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اگلا سوال لے لیتے ہیں اسی رو میں جو خاتون بیٹھی تھیں. بے شک آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں. جی میں تھوڑا سا اس میں جو آپ نے بات کہی فہمیدہ کی اور صادقہ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, کہ فہمیدہ نے بالکل درست کہا کہ فیملیز ہمارے پاس جو ہے وہ جو کنبہ ہوتا ہے وہ کنبہ امیر یا غریب ہوتا ہے. اور صادقہ کی بات بھی کہیں تک درست تھی کہ ہمارے پاس جس قسم کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں اس میں عورتوں کی جو موبلٹی ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. میں تیسرا ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم غربت کا تعلق دیکھتے ہیں عورت کے ساتھ, اس کو ایک چیز کے ساتھ ضرور جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو اس ریاست کے اندر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں ان کا عورت کی ان تک پہنچ کیسے ہے. مثال کے طور پر 2 چیزوں کی بات تو ہوئی, لیکن میں کچھ اور چیزیں بھی کہنا عورت کورٹ تک نہیں پہنچ سکتی, مطلب کچہری تک نہیں پہنچتی ہے, پٹواری کی آفس تک کوئی اس کی جو ہے رسائی نہیں ہے, وہ صحت کے مرکز تک نہیں پہنچتی, پھر وہ آپ کے تعلیمی ادارے تک نہیں پہنچتی. تو تمام جو ہمارے ماڈرن اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے جو ماڈرن انسٹیٹیوشن ہیں ان سارے انسٹیٹیوشن میں عورت کی ایبسنس نظر آتی ہے, اس کی رسائی نظر نہیں آتی. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی غربت کی بڑھتے ہوئے اس میں ایک پوائنٹ شامل کر لیا جائے کہ ان کا اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا. ایک ادھر پیچھے سوال تھا جی.
جی میرا نام شبی حیدر ہے, میں آئی بی اے میں فائنینس کا ٹیچر ہوں. اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرنے کی بات تھی کہ خواتین کے تعداد زیادہ ہونے میں کچھ فیکٹرز اور بھی ہیں. جیسے فہمیدہ آپا نے کہا کہ جی ایک کنبہ غریب ہوتا ہے, لیکن اسی کنبے کے اندر جب اس ایک بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تو وہ زیادہ غریب ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیوائیں اور طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. غزر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تعداد بڑھی نہیں ہے, کم ہوئی ہے, تو اس میں ایک فیکٹر میرا خیال ہے مائکرو فائنینس کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہے, جو کہ بنگلہ دیش میں ہمارے یہاں ٹارگٹ ہمیں عورتوں کو ہی کیا ہے اس میں مائکرو فائنینس پروگرام میں. اور ایک فہمیدہ آپا نے لینڈ ریفارمز کا ذکر کیا تھا, تو آئی بیک ٹو ڈیفر. لینڈ ریفارمز ہوئی لیکن یہ کہ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو ایک جاگیردار طبقہ بنا دیا گیا, وہ زمینیں ان میں بانٹ دی گئیں. پٹ فیدر کی جو بہترین زمینیں تھیں وہ ساری فوجیوں کے پاس چلی گئیں. دیٹ واز لینڈ ریفارم دیٹ وی ہیڈ. جی ریاستی ادارے, میں آتا ہوں آپ کے پاس. ریاستی ادارے اور پرائرٹیز ہماری کیا ہونی چاہیے, اگر آپ مختصر اس پہ. سرن بات کروں گی, جو عمر نے جو بات کہی, ریاستی اداروں تک ان کی پہنچ نہیں ہے, مردوں کی پہنچ نہیں ہے. آپ تو عورتوں کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف فاصلہ نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. عورتیں تو بہت دور ہیں. جسٹس انصاف کی جو آپ نے بات کی, اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگوں نے انصاف کی جب لوگوں سے بات کی تھی, اور تو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو اپنا طریقہ ہے, جو بھی روایتی طریقے ہیں, جرگے وغیرہ وغیرہ, اس سے کیا. تو ایک عورت کہنے لگی کہ یہ تو جرگہ جو ہے یہ تو ایک شیطانوں کا گروہ ہے, یہ کبھی عورت کو انصاف نہیں دے سکتے. تو بات یہ ہے کہ ایسے چیزوں کے حوالے ان کو کر دیا. اور بالکل جب تک ریاست کے اداروں سے غریبوں کا جوڑ نہیں ہوگا, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی, تو وہ ریاست کے اداروں سے کوئی فائدے نہیں اٹھا سکتے, اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی, جو اداروں کا حال ہے. جی میرا خیال ہے کچھ اور سوال لے لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں. ادھر بھی ایک سوال تھا, چلیں ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا کویشچن بھی گرامین بینک کے لیے تھا. انہوں نے بھی اسی پہ فوکس کیا تھا کہ اگر وومن آف دا ہاؤس ہولڈ کو لون کریں گے تو بہتر نتیجہ نکل آئے گا. ایک تو یہ کویشچن ہے کہ اس سے کچھ واقعی ہوا, مطلب انالیسس کیا ہے. اور ٹھیک ہے جی, ایک دو سوال. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یونس صاحب کی کتاب میں یوزولی انہوں نے کبھی ایسا کوئی امپریشن نہیں دیا کہ اگر صرف ویمن کو لون کریں تو کوئی ریزسٹنس مین کی طرف سے آئی ہے ہاؤس ہولڈ کے. تو کیا ان کا مائنڈ سیٹ فرق ہے یا کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے جی, اچھا سوال ہے. وہ ایک پیچھے ایک سوال ہے اور ایک سامنے یہاں پہ بھی سوال ہے, اور یہاں پہ بھی ہے. میرا نام ثاقب ہے اور میں سوشالوجی کا طالب علم ہوں. یہاں پہ جب بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو امپاور کیا جائے, تو زیادہ تر فوکس ان خواتین کو کیا جا رہا تھا جو غیر شعوری, یعنی کہ غیر شعوری خواتین ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف تعلیم ہی واحد حل ہے کہ وومن کو امپاور کیا جائے؟ کیونکہ آج صبح ہی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کپل بیٹھا ہوا تھا, دونوں کا تعلق میڈیا سے تھا, تو وہ خاتون بھی یہی شکایت کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے جو چیک آتا ہے وہ مجھے نہیں دیتے. تو کیا صرف تعلیم ہی وومن کو امپاور کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اچھا ایسے کرتے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں تو سارے سوال لے کے پھر فائنل پینل سے ہم جو ہے ان کی رائے لے لیتے ہیں. جی میں فہمیدہ کی بات پر تھوڑا سا ایک کمنٹ یوں دوں گی کہ عورت کی غربت کا لیول تو ہم نے یہ تک دیکھا ہے کہ ایون شہروں میں, دیہات تو چھوڑ ہی دیں, شہروں میں سیکرٹری کی لیول کے حد تک عورت کو میں نے دیکھا ہے جن کے بینک اکاؤنٹس اپنے شوہروں کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ATM کارڈ ان کے شوہر رکھتے ہیں, پورا حساب ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ تو امیروں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بھی بے انتہا غریب عورتیں بھی آپ کو ملیں گی جو ذرا ذرا پیسہ مانگتی رہتی ہیں, ان بھکاریوں کی طرح جن کا آپ ذکر کر رہی تھیں. صادقہ سے میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گی. صادقہ, جہاں آپ نے کام کیا ہے انہی علاقوں سے میرا بھی تعلق ہے, میں بھی انہی میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں. میرے پاس بھی 2-3 بند اسکول ہیں جو میرے ہاتھ آئے ہیں, ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہی تھی اس کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی طرح وہ تمام اسکول, سرکاری اسکول جو بند پڑے ہیں, ان کے جو ٹیچرز ہیں, جو جن کے شوہر آ کر تنخواہیں لے جاتے ہیں یا وہ خود آ کر تنخواہیں لے جاتے ہیں, میں ٹیچرز ایسی بھی میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں,
کیا ان کے نام کسی طرح سے ایک بڑی سطح پر ڈسکلوز ہو سکتے ہیں اگر ان کے لیے کام کیا جائے؟ پلیز. اچھا سوال آخر میں لے لیتے ہیں, پہلے سارے سوال ہیں. ادھر بھی ایک سوال ہے, پیچھے بھی ایک سوال ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب سے پہلے کوشچن کرنے سے پہلے میں تھوڑا کلیئرفائی کرنا چاہوں اپنی پوزیشن کہ میں سمپتھی نہیں دکھا رہا, لیکن بات جو کی گئی اس کے اندر میرا کوشچن یہ بن رہا ہے کہ وڈیرا سائیں کو تو ہر کوئی خراب کر کے پیش کر رہا ہے. وڈیرا سائیں میں مسائل بھی ہیں, سائیں وہ سندھ کے گاؤں میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن یہاں پہ جو کراچی میں یا میٹروپولیٹن سٹیز میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, کیپٹلسٹ ہیں, وہ کس کنڈیشن میں اپنے فیمیل ورکرز کو رکھتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ ٹھیک ہے, ایک یہ سوال ادھر ہے جی. تھینک یو. تو یہ تو لنک ہو گیا کہ پاورٹی از لنک ٹو امپاورمنٹ آف ویمن. سو مائی کوشچن از آئی ہیو سین an increasing religiosity amongst the middle class women, which I call the Farhat Hashmi syndrome. Do you think that this is a way for women to build a power base, or power base is not the right word, maybe not deliberate attempt at finding their voice and raising their voice, maybe just at this is just at a start of it and we're not able to recognize it, but can you comment on that? گڈ کویشچن. پیچھے بھی ایک سوال تھا, یہ دو ہاتھ آپ ذرا دیکھیں جلدی جلدی. السلام علیکم, میرا نام زینت رضی ہے اور میں آرمی پبلک اسکول میں ایز اے اردو ٹیچر ابھی میں نے جوائن کیا ہے. فی الحال کراچی میں آئے ہوئے مجھے 3 مہینے ہوئے, اس سے پہلے میں خیبر پختونخوا میں 20 سال میرا قیام رہا. اور یہ جو سیلاب کی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی میں نے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ میرے بہنوں نے, بھائیوں نے اور میری فرینڈ نے یہ ایک اسکیم کر کے ہم نے بھی ان کو فیسلٹیز وہاں پہ دی. لیکن میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سیلاب نے تو ہماری قوم کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا. ہم کوئی پروگرام نہیں دیتے ہیں, ہم کوئی ایسا مکمل طور پہ ان کو کوئی کام نہیں دیتے. وہ آج بھی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مانگنے کے لیے منتظر ہیں. کیا ہم ان کو کوئی تربیت, کوئی کام, اویئرنیس, کوئی جذبہ, وہ تو ہم نے ان کو بالکل نہیں دیا. وہ آج بھی منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور دے. اور میں آپ کو خود بتاتی ہوں کہ اس سلسلے میں دیہاتوں تک گئی ہوں اور کام بھی کیا ہے پرسنل, اور میں نے پھر یہی دیکھا کہ دینا کام نہیں ہے, ان کے اندر سے جذبہ وہ ابھارنا ہے کہ وہ کام کرنے کی طرف آئیں. کوئی منظم کام, کوئی تربیت, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے جذبوں کو جگائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پوری قوم ایک کرکٹ میچ پہ ایک بلے اور گیند پہ تو اکٹھے ہو جاتی ہے, لیکن کسی منظم کام کو تربیت کے لیے اکٹھے نہیں ہوتی ہے. آج میرے صرف 3 مہینہ یہاں پہ آئی ہوں اور میں یہاں پہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, لیکن کیا کوئی کام ہم کر رہے ہیں یا صرف باتیں کر رہے ہیں؟ جی شکریہ. پیچھے بھی ایک سوال ہے. میرا نام نغمہ اقتدار ہے, کراچی یونیورسٹی کی طالبہ ہوں. ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ سے جو ثاقبہ بات کر رہی ہے, میں نے آغا خان یونیورسٹی میں گراس روٹ لیول پہ جا کے اس طرح سے ریسرچز کی ہیں, جینڈر اسٹڈیز سے بلانگ ہوتے ہوئے کی حیثیت سے بھی. حقیقت یہ ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی تعداد نہیں پتہ ہے. یہ ہمارا المیہ صرف سندھ کا نہیں ہے, پنجاب کے دیہی علاقوں کا, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ہے. لیکن مجھے صرف, میں پچھلے 3-4 سال سے ریسرچ فیلڈ میں ہوں, مجھے اتنے ریسرچ, اتنی فیلڈ, اتنا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے باوجود کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ہم خواتین کی صحت کو بہتر اور خواتین کی تعلیم کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ جب ابھی کراچی کے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ خیبر پختونخوا میں مجھے اتنے موٹے موٹے پردے نظر نہیں آئے, وہ پردے مجھے کراچی کے علاقوں میں نظر آئے ہیں. ان خواتین کی ایکسس اپنے گلی کے کونے یا دروازے تک نہیں ہے, تو ان کو ہم کس طرح سے اس آگے لے کر آ سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ پھر میں, اچھا اوکے جی, پھر ہم میرے خیال ہے لاسٹ کامنٹس کی طرف آتے ہیں. اینڈ صادقہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں اور حارث گردز جنہوں نے شروع کیا تھا ان سے اینڈ کرتے ہیں. چلیے شکریہ بہت بہت. 2 سوال مائکرو فائنینس پہ ہوئے. میں مائکرو فائنینس پہ کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے بہت پیسے اس میں گنوائے کیونکہ ہم غریبوں سے ریکوری نہیں کر سکے تھے. جو لوگ جانتے ہیں اس کی جادو کو وہ اس پہ بات کریں.
دوسری چیز جو تھی وہ کسی صاحب نے کہا کہ کیا تعلیم اکنامک، دیکھیں میں نے جیسے نور الہدا نے بھی یہاں سے کچھ مثال دی اور بڑی اچھی مثال دی، میں نے تعلیم یافتہ عورتوں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے. اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکل ہر چیز سے آپ کے جو اسٹیٹس ہے اس کو بڑھا دیتی ہے. صرف تعلیم نہیں بڑھاتی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ تعلیم کے بغیر یہ ممکن ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک اسینشیل چیز ہوتی ہے، ایک بیسک پری ریکویزٹ ہوتی ہے. کسی بھی اکنامک امپاورمنٹ کی طرف اگر آپ جائیں، اس کی جانب اگر آپ قدم بڑھائیں، تو جو اسینشیل ہے، جو پری ریکویزٹ ہے، وہ ایجوکیشن ہے. آپ پہلے بنیادی تعلیم تو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ مت سمجھیں کہ صرف تعلیم دے کے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، عورتیں پھر بھی پٹتی رہیں گی. کچھ کہیں تو کچھ. پھر انڈسٹریل ورکرز کی بات ہوئی، آئی ایم شیور بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ہوتا کہ جس نے اس کے اوپر کام کیا ہوتا تو وہاں بھی بڑی اندوناک کہانی ہیں. سیلاب زدگان کو تربیتیں حکومت نے بھی دینے کی تھوڑی بہت کوشش کی، لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے سوائے ایران میں اور بہت سارے اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے پاپولیشن پلاننگ میں. عورتوں کے لیے وہ تمام وہ گولیاں یا آپریشنز، یا ایون اگر ان کو جو ہے حمل قائم ہو گیا ہے انوانٹیڈ، تو ارلی سٹیجز میں اس کو ختم کرانے میں گورنمنٹ مدد کرتی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں، اس کی بے انتہا ضرورت ہے ہمیں اپنے. ورنہ تو اگر واقعی بھی کچھ میجرز لیے جائیں اس چیز کے لیے کہ پاورٹی ختم ہو اور عورتیں بہتر پوزیشن میں آئیں، تو وہ میجرز بھی اس سیلاب میں ناکام ہو جائیں گے، جو کہ وہ مجبوراً مستقل پریگننٹ رہ کر اور بچے پیدا کرتے ہوئے رہ کر وہ کرتی ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے، دیکھیے کسی بھی چیز کو نافذ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بالکل یہ ہے کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کریں، پھر آپ میں شعور آئے، اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اور اس میں ایک لمبا عرصہ لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں اور دوسرے فیکٹرز کام کرنے لگیں اور وہ آپ کی پوری کوشش ہی ختم ہو جائے. مگر ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قانون بنائیں اور اس کو بالکل ایفیکٹولی نافذ کریں. تو بات یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر کے آپ ایمپاور ہوں گے، بلکہ آپ اسٹیٹ کے تھرو بھی ایمپاور ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ان کو نافذ کریں. جب عورتیں ایمپاور ہو جاتی ہیں اور ان کے حقوق ان تک پہنچ رہے ہیں کہ آپ لے سکتی ہیں، یہ رہے آپ کے حقوق، تو اس کے بعد وہ تعلیم بھی حاصل کریں گی. جیسا کہ جہاں دنیا میں واقعی سوشل تبدیلیاں آئی ہیں، آخر وہاں پر بھی تو یہ کچھ ہوا ہے نا. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں سوری کہ میں آپ کو بار بار جو ہے وہ سوشلسٹ ملکوں کی مثال دیتی ہوں، لیکن وہ بھی اسی دنیا میں تو ہوئے ہیں، اسی کرۂ ارض پر ہوئے ہیں. ان میں جو کچھ چیزیں صحیح ہوئی ہیں کم از کم ہم ان کی طرف تو دیکھیں. بس یہ ہے. جی حارث صاحب. جی کسی نے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب یورپ میں ڈیبیٹ چلی تھی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، اور جب ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ عام ہو گیا، رائج ہو گیا، اس کے بعد اس کی جو تنقید کی گئی اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. جب تنقید کی دائیں بازو نے، انہوں نے کہا کہ یہ نینی اسٹیٹ ہے، کہ ریاست کچھ زیادہ ہی ماں جیسی ہو گئی ہے، تو اس کو بری چیز سمجھ کے اس پر تنقید کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر میں دوبارہ اس بات پر جاؤں گا کہ آپ کا جو سیاسی نظام ہے اور ہماری جو سوچ ہے، اس میں ریاست کا جو تصور ہے اس میں اس چیز کی تو بہت اہمیت ہے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں اور نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا دفاع ریاست کرے گی، یا یہ کہ جو ایک پراپرٹی رائٹس کا سسٹم ہے اس کو ڈیفینڈ کرے گی، اس کو پروٹیکٹ کرے گی. لیکن یہ تمام پہلو جو ہیں یہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہوتے.
اگر آپ کا آبسیشن جو ہے وہ ہے کہ آپ کی بیرونی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع، تو یقیناً آپ 6 سے لے کے 10 لاکھ تک کی فوج بھرتی کریں گے، جس میں زیادہ تر بیشتر جو ہے وہ مرد حضرات ہوں گے. اگر آپ کا جو ہے وہ آپ نینی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اگر ریاست ماں کی جیسی ہوگی تو آپ ہو سکتا ہے 6 سے لے کے 10 لاکھ تک لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں، ویمن ٹیچرز بھرتی کریں. ریاست کا رنگ بدلتا ہے. تو وہ جو بار بار سوال آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی، میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کوئی خاص راکٹ سائنس نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہوا. سوشل پروگرامز کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے. جب سوشل پروگرامز چلتے ہیں تو وہ جینڈر ریلیشنز کو، خاص طور پہ اس طرح کی پیٹریارکل سوسائٹیز میں جینڈر ریلیشنز کو ریورس کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک صرف فلڈ کمپنسیشن کے لیے آپ کو وطن کارڈ بنانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ بنانا پڑے گا مردوں کو اور عورتوں کو، اور اس سے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ 30% اضافہ ہو گیا خواتین کے شناختی کارڈز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور عورت کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے. اس کو بڑھنے دیں، مضبوط ہونے دیں. بہت شکریہ جی. لیٹس ہیو اے بگ راؤنڈ آف اپلوز فار آور اسٹیمڈ پینل. تھینک یو سو مچ. انفارچونیٹلی سر ٹائم اگلے پینلسٹ آ چکے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں مزید ڈیٹین کروں. جی اگر آپ کامنٹ کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.